बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली नकी मेहदी और आज की हमारी को होस्ट सैयदा ज़ैनब काज़मी। आप देख रहे हैं कायन टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहल-ए-बैत, मज़हबी स्कॉलर, मीडिया एंकर पर्सन ज़ाकरा, डॉक्टर सबा तस्करी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुजर रहे हैं नकी आपके रोज़े? बिल्कुल ठीक, आपके कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ैनब आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। देखिए किस कदर गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद देखते ही देखते हम लोग तीसरे अशरे में दाखिल हो गए और इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिन और गुजर जाएंगे और हम और आप मिलकर ईद उल फित्र यानी शुक्राने की खुशी मनाएंगे। जी डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये है कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, इसके बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों की खिदमत में सलाम पेश करते हुए, आपकी सारी टीम मेंबरान की खिदमत में सलाम पेश करते हुए और कायम टीवी के ज़रिए तमाम नाजरीन को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर हमको देखा जा रहा है सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए, सलाम पेश करते हुए मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी, इसलिए कि आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि क्या रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। हमारे यहाँ उमूमन करेंसी नोटों के ऊपर ये लिखा हुआ होता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर से भी पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करने की बात आती है वहाँ पर ये जुमला हमें ज़रूर सुनाई देता है या दिखाई देता है। तो ये हकीकत है कि जितना आप पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करने की कोशिश करेंगे वो इबादत का दर्जा करार पाती है। तो जो इस्लाम के जो बुनियादी अराकीन हैं, उन बुनियादी अहकामात हैं, उनमें से एक पाकीज़ा रिज़्क़ हलाल है। यानी मुझे और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग पाकीज़ा रिज़्क़ हलाल हासिल करें और इस पाकीज़ा रिज़्क़ हलाल के ज़रिए अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। पाकीज़ा रिज़्क़ हलाल, जायज़ हलाल कमाई जो होती है देखने में बड़ी मुख्तसर सी नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर बरकत बहुत ज़्यादा होती है। यानी वो कलील होती है मकदार में, लेकिन उसके असरात इतनी दूर तक जाते हैं। हम देखते हैं कि जिनके पास पाकीज़ा कमाई नहीं होती, रिज़्क़ हलाल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन उनके घर में परेशानियाँ होती हैं, उनके घर में बीमारियाँ होती हैं, उनके घर में इस कदर मुश्किलात आती हैं कि वो जो ज़्यादा पैसा आता हुआ होता है वो ख़ुद ब खुद उड़ता चला जाता है। कभी डॉक्टरों के यहाँ जाता है, कभी हकीमों के यहाँ जाता है, कभी इधर कभी उधर, यानी जहाँ से आता है वो वैसे ही चला जाता है। लिहाजा ये दुनिया तो है ही मज़र आखिरत, ये दुनिया तो है ही जाए इम्तिहान, इस दुनिया को तो हमें वैसे ही इम्तिहान के तौर पर गुजारनी है। तो हमको ये चाहिए कि हम आमदनी चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो, लेकिन इसको चाहिए कि हम पाकीज़ा कमाई के ज़रिए, रिज़्क़ हलाल के ज़रिए इसको ऐसे कमाएं कि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह का रसूल भी हमसे राज़ी हो जाए। जी आपने बिल्कुल ठीक है इरशाद फरमाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सदक़े के ज़रिए रिज़्क़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बेशक सदक़े को परवरदिगार आलम से तिजारत करार दिया गया है। यानी जब इंसान सदका निकालता है तो वो सदका अल्लाह ताला की बारगाह में जाता है। रिवायत ये बताती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम चहारुम जब किसी साइल को सदका दिया करते थे तो ना सिर्फ ये कि उसे सदका दिया करते थे, बल्कि साइल के हाथों को चूम लिया करते थे, कभी सदक़े को बोसा दिया करते थे और कहते थे कि साइल से कहते थे कि ये तुम्हारे हाथों से डायरेक्ट अल्लाह ताला तक जा रहा है। यानी हम कहते हैं कि हमने फ़लाँ को दे दिया, हमने उसको दे दिया, हमने उसको दे दिया, नहीं, हमने खुदा से तिजारत की है, परवरदिगार आलम के हुजूर में सदका दिया है। तो ये सदका जो है ये हमारे जान में इजाफ़ा करता है, माल में इजाफ़ा करता है, रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा करता है। जिस चीज़ पर आपको मुश्किलात आती नज़र आ रही हों, आप उसके नाम से सदका दीजिए और सदका रद्द बला है। सदका रद्द बला ज़िंदों के वास्ते भी है, सदका रद्द बला है मरहूमीन के वास्ते भी। सदका आपकी तिजारत को भी आगे बढ़ाता है, आपके रिज़्क़ को भी आगे बढ़ाता है। आप जितना भी सदका देते चले जाते हैं वो सदका मल्टीप्लाई होकर, और बिलखुसूस मरहूमीन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका इसलिए देना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शब जुमा को अरवाह मोमिनीन तुम्हारे घरों के दरवाज़ों पर आकर सवाल करती हैं, फ़कीरों की मानिंद, भिखारियों के मानिंद, साइलीन की मानिंद, फ़कीरों की मानिंद, और कहती हैं जो कुछ भी हमने दुनिया में कमाया था वो सब कुछ हम तुम्हारे हवाले कर चले। अब उसका हिसाब हमें देना है और उसका
خرچ کرنے کی راحت تم اٹھا رہے ہو، لہٰذا تم ہمیں یاد کرو، ایک روٹی کے ذریعے، ایک درہم و دینار کے ذریعے، ایک لباس کونا کے ذریعے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بھی صدقہ ہم دیتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے، تو وہ صدقے کو لے کر فرشتے اس کے قبر میں داخل ہوتے ہیں، اس کی قبر نورانی ہوتی ہے، اس کی قبر روشن ہوتی ہے، اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ مرنے والا حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کیسے میری قبر روشن ہو گئی، نورانی ہو گئی، کشادہ ہو گئی؟ تو اس وقت فرشتے ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں تیرا عزیز، فلاں تیرا چاہنے والا، فلاں تیرا رشتہ دار، اس نے یہ صدقہ بھیجا تیرے لیے جس کی وجہ سے تیری قبر نورانی، روشن اور کشادہ ہو گئی۔ اور جو دیتا ہے مرنے والوں کے نام سے، پروردگار عالم اس کو بھی اتنا عطا کرتا ہے کہ جیسے کوہ احد کے برابر اس نے سونا راہ خدا میں خیرات کیا ہو۔ تو صدقہ دینا عین عبادت ہے، صدقہ تجارت کو آگے بڑھاتا ہے، صدقہ رزق کو آگے بڑھاتا ہے، صدقہ آپ کی نعمتوں کو آگے بڑھاتا ہے، اور ہمیں صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوشامدید کہتے ہیں۔ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے، جو شخص اپنی فیملی کے لیے رزق تلاش کرتا ہے تو کیا وہ عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے، یعنی اگر کوئی اپنی فیملی کے واسطے کسب معاش کرتا ہے، روزی روزگار کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، رزق کو حاصل کرتا ہے، تو وہ عین عبادت اس لیے قرار پایا کیونکہ انسان کو پروردگار عالم نے بہت سارے حقوق اور فرائض کا مجموعہ بنایا ہے۔ مرد کے اوپر کسب معاش ہے، عورت کے اوپر گھرداری ہے، وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ تو جب مرد کسب معاش کی خاطر گھر سے نکلتا ہے اپنے بیوی بچوں کو راحت پہنچانے کے لیے، اپنی فیملی کے واسطے، تو یہ اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ مجھے یاد آتی ہے ایک روایت کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدینے سے باہر اپنی زرعی زمین پر کاشتکاری کر رہے تھے۔ اچھا یہ بات میں عرض کرتی چلوں ناظرین کی خدمت میں بھی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی ہمیں اس گھرانے میں محبوب جو پیشہ نظر آتا ہے وہ ہے کاشتکاری، زراعت۔ یعنی مدینے کے باہر زراعتی زمین ہوا کرتی تھی جس کے اوپر ائمہ طاہرین علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اپنی زراعتی زمین پر کاشتکاری کر رہے تھے۔ اچھا آپ کچھ فربا جسم بھی تھے، عرب کی گرمی تھی، عرب کی دھوپ تھی، تیز دھوپ تھی، تو امام میں محمد باقر علیہ السلام کے چہرے سے پسینے کے قطرے بہنے لگے جو آپ کے جسم سے بہنے لگے۔ دور سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ انہیں اپنا امام کہتے ہیں جبکہ یہ دنیا کے واسطے اس قدر محنت کر رہے ہیں، اس قدر محنت کر رہے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ دنیا کے واسطے اتنی محنت کریں اور امام کہلائیں۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام وہاں پہ رک گئے، ظاہر امام نے سنی ان کی بات، اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بہت بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اہل و عیال تم جیسے افراد کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ میں کسب معاش کروں، یعنی رزق حلال کمانا، کسب معاش کرنا، اپنے بچوں کے واسطے، اپنے گھر والوں کے واسطے گھر سے باہر نکلنا، روزی رزق کے راستوں کو تلاش کرنا، یہ سب کسب عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر ہمیں نظر آتا ہے کائنات میں؟ یقیناً نہیں نظر آتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، وہ جہاں سے گزرتے تھے صحابہ کرام ان کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ کتنا آسان تھا نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے بیٹھ جاتے، دوسرے ان کے واسطے کسب معاش کرتے، لیکن نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کے واسطے کسب معاش کر کے بتایا۔ آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے غلہ بانی بھی کی ہے، یعنی بھیڑ بکریوں کو بھی چرایا ہے، آپ نے زراعت بھی کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی لوگوں کے درمیان میں ایسے نہیں رہتے تھے کہ جیسے وہ کوئی بہت اعلیٰ و عرفہ ترین چیز ہو، جبکہ وہ تھے
جس کو پروردگار عالم نے عزت عطا فرمائی ہو، وہ یقیناً کتنا عظیم ترین شخصیت ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ کرام کے درمیان میں ایسے رہتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے کام کو سر انجام دیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کاموں کو خود سر انجام دیا کرتے تھے، اور اس لیے سر انجام دیا کرتے تھے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے بہت اچھی طریقے سے کہ اپنے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینا کتنی بڑی عبادت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا رزق ہم کو تلاش کرتا ہے؟ بالکل ہمارا رزق ہم کو تلاش کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ موت ہم کو تلاش کرتی ہے۔ کسی نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اگر ہمیں کسی ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں سے نہ آنے کا راستہ ہو نہ جانے کا راستہ ہو، تو کیا وہاں پر بھی ہمارا رزق ہم تک پہنچ جائے گا؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ بالکل موت جیسے تم تک پہنچ جائے گی ویسے ہی رزق تم تک پہنچ جائے گا۔ تو ہمارا رزق بے شک ہم کو تلاش کرتا ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ اسلام کی تعلیمات میں سے بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کے پیچھے حلقان مت کرو جو پروردگار عالم نے تمہارا مقدر لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر لکھ دی ہے، یعنی ہمارا رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم کتنی ہی محنت کیوں نہ کریں، کتنے ہی رات و دن ایک نہ کر دیں، لیکن ہم اپنے مقدر سے زیادہ، تقدیر سے زیادہ نہیں کما سکتے ہیں جتنا پروردگار عالم نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنے چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے اس سے زیادہ کی کوشش میں ہمیں ہلکان نہ کرنا، اس سے زیادہ کی کوشش کی میں تگودوں میں ہمیں مصروف نہ رکھنا۔ تو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور جتنا رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کے رہتا ہے۔ اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی اہمیت کے بارے میں بتایا، رزق کے بڑھنے کے لیے دعائیں کرنے کے بارے میں بتایا۔ کسی نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ہم جو وسعت رزق کی دعائیں کیا کرتے ہیں، کیا خدا نخواستہ یہ تمام یعنی لالچ میں شامل ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ جی ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے؟ تو ائمہ معصومین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ نہیں، رزق کے لیے دعائیں کرتے رہنے چاہیے، پروردگار عالم کے حضور میں اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم آپ کے مقدرات کو تبدیل کرتا رہتا ہے، تقدیروں کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو اگر آج آپ کے نصیب میں اتنا رزق ہے تو کل ہو سکتا ہے اتنا بھی ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہو کہ آپ رب العالمین کے حضور میں اپنے دست دعا کو پھیلائیں، اپنے دست دعا کو بڑھائیں، آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں تو پروردگار عالم آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو رزق کے لیے دعا مانگتے رہنے چاہیے باوجود اس کے کہ رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خالی ہاتھ سخاوت سے خالی ہوا کرتا ہے، یعنی اگر انسان کا بہت دل چاہے کہ میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کروں، کسی کے ساتھ دینا لینا کروں، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں دعائیں کرتے رہنی چاہیے وسعت رزق کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم جتنا بھی ہم کو عطا فرمائے ہم اسے تیرے نام پر خرچ کرتے جائیں۔ اب آپ جتنے بھی اس سے نیک کام کرتے جائیں گے وہ آپ کے لیے خود بخود ثواب جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ ناظرین کو ایک کلام پڑھ دیجیے۔ جی جناب، میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا اختتام شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور میں لکھے ہوئے کچھ اشعار کے ذریعے کروں کہ شہزادی کونین کی ہو نظر کرم، اور شہزادی کونین کی ہو نظر کرم، اور بس دیجئے اب مجھ کو حشم بحر کرم، اور جس سمت مدینہ ہو وہی ہو میری منزل، اور سمت بقیے کی ہو اے شاہ اور اے فاطمہ زہرا میں تیرے در کی سوالی، اے فاطمہ زہرا میں تیرے در کی سوالی، رکھ لیجئے ہر آن یوں ہی میرا بھرم، اور معلوم رہے سب کو کہ میں ذاکر شبیر، معلوم رہے سب کو کہ میں ذاکر شبیر، کرنے نہیں پائے گا کوئی مجھ پہ ستم، اور یہ دعائیہ شعر ہے، لہٰذا آپ سے آمین کی درخواست ہے کہ الفاظ بھی گردان بھی اب مجھ کو عطا ہوں، آمین۔ الفاظ بھی گردان بھی اب مجھ کو عطا ہوں، اب دیجئے سروت کو کوئی بحر و نظم، اور شہزادی کونین کی ہو نظر کرم، اور بس دیجئے اب مجھ کو حشم بحر کرم، اور سبحان اللہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے
سوالوں کے بھی بہت خوب جواب دیے اور آپ نے شعر بھی بہت اچھا پیش کیا. جزاک اللہ. جی ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن. اللہ حافظ. رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.